घरों में जो कमा के लाता है, जो सारा दिन मेहनत करता है और लोगों की बातें भी सुनता है, झिड़कियाँ भी सुनता है, कभी कभी उसको तनकीद का सामना होता है, लेकिन जो घर में बेनिफिट करने वाले होते हैं वो उसी बंदे को सबसे नापसंदीदा बना के कॉर्नर कर देते हैं। ये कैसे होता है, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि इंसानों ने इकट्ठे रहते रहते हज़ारों साल हो गए तो इकट्ठे रहना नहीं सीखा। उनके पास अभी भी वाहद सलूशन ये है कि जब इकट्ठे रहते रहते एक दूसरे से तपिश महसूस हो या ज़हमत हो या दुख हो, तो वाहद जो तरीका है वो एक दूसरे से दूर चले जाने का है, जिसके लिए कोई प्लाजिबल रीज़न ढूंढा जाता है कि महसूस ना हो कि हम एक दूसरे से भाग के कहीं दूर जा रहे हैं। कभी तालीम के बहाने, कभी रोज़गार के बहाने घरों में रहते हैं, तो हम एक तरह से एक बुलबुले में रहते हैं हम्म, और हाँ, सब के दरमियान ये एक अनरिटन एग्रीमेंट होता है बाहर नहीं कि बात अंदर करनी। दी गल बाहर नहीं जाएगी तो हाँ, बाहर दी गल अंदर नहीं आएगी। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ समझे कि उस बुलबुले के अंदर तमाम अजीतें, तमाम तकलीफ़ें और ज़हमतें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, हम मेल एडजस्ट कर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी मेंढक को उबलते हुए पानी में फेंके तो वो फौरी तौर पर रिफ्लेक्सली बाहर आके गिरता है और वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अगर किसी मेंढक को ठंडे पानी में डालें और पानी को गर्म करना शुरू करें तो वो मेल एडजस्ट करता रहता है हत्ता कि वो मर जाता है। तो फिनोमेना ब्रेक होगा जब हम पीछे देखने की बजाय, हिस्ट्री में देखने की बजाय आगे देखें, क्योंकि सलूशन हमेशा आने वाले दिनों में हमारी तरफ आ रहे होते हैं। यानी जो साइंस है, जो जो एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जो नताइज अखज़ कर रही होती है और डिफरेंट जगहों पे सेम एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और फिर देखा जा रहा होता है कि सेम नताइज सामने आते हैं और हमेशा वो नताइज सामने आते हैं, तो फिर वो चीज़ें सामने की जाती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, जो दुनिया की कौमों के दरमियान एक इत्तेहाद का फ़ोरम है। फिर WHO है, जो सेहत के मामलात, ज़हनी के सेहत के मामलात देखती है। तो वो जब नताइज यूनिवर्सिटियों वाले बना के सरफेस पे लाते हैं तो फिर वो दुनिया में स्प्रेड किए जाते हैं और नहायत खामोशी से दुनिया में नई नई बातों का रिवाज डाला जाता है। तक हमारा जो गोल है वो क्लियर ना हो और हमारा मकसद हयात क्लियर ना हो तो तब तक ठंड नहीं पड़ेगी जब तक कि भड़ास नहीं निकालेंगे। कई लोग मेरे पास आते हैं कोई शिकायत वगैरह लेके, तो मैं जब भांप लेता हूँ कि इनकी शिकायत जायज़ है तो मैं कहता हूँ इसकी रेमेडी हो जाएगी, आप जो चाह रहे हैं ना ये हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जी मैं तैयारी करके आया हूँ, मैनू दस लैन दो सारा, मतलब वो अब सारी बातें करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जो एंड रिज़ल्ट है ना, जो आप चाह रहे हैं ना, मैं उससे पहले ही एग्री कर रहा हूँ। तो बहुत मायूस होते हैं, कहते हैं नहीं मतलब मज़ा नहीं आया। ठंड नहीं पाई। अच्छा, एक तो नुक्ताचीनी और दूसरा तौहीन अमेज़ी, इन दोनों चीज़ों से यानी परहेज़ की ज़रूरत है। नुक्ता उठाएं, तौहीन कभी ना करें। जैसे कहते हैं ना कि जो बेहतर होता है वो बेहतरीन का दुश्मन होता है। हाँ, इसी तरह जो क्विक फिक्स है ना, ये तो बहुत ही बड़ा दुश्मन है, ये जिसे हम जुगाड़ कहते हैं। ये जुगाड़ ना होता दुनिया में तो दुनिया शायद बहुत अच्छे सॉल्यूशंस की सर आप तरफ जा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त यू आस्क फॉर इट देख रहे हैं। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपने सवालात भेजते हैं, अपने खतूत भेजते हैं, अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। ऐसे सवालात होते हैं जिनके ऊपर आपको रहनुमाई दरकार होती है। ये दुनिया का ग़الباً पहला ऐसा शो है जो कि नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है और डेली की बुनियाद के ऊपर आप इसको देखते हैं, वो भी 3 मुख्तलिफ़ शहरों से, यानी लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से। आप ये प्रोग्राम बराह रास्त 7 बजे देखते हैं डेली। और इस प्रोग्राम का बड़ा ज़बरदस्त हमें फ़ीडबैक मिलता है। लोगों के जब सवालात एड्रेस होते हैं और उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड होती है, तो बताते हैं कि किस तरह से वो इस शो से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हमेशा स्पेशल हुआ करता है, यानी हफ़्ते का रोज़ है। हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद होते हैं। आप फाउंडर हैं, CEO हैं विलिंग वेज के। पाकिस्तान में एडिक्शन साइकाइट्री की फ़ील्ड के बानी हैं, कोई 50 साल से ज़ायद का अरसा आपको हुआ इस फील्ड में। बेशुमार आपकी किताबें हैं जिनसे लोग रहनुमाई जो है वो लेते हैं। 10,500 से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ हैं जिनसे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल मौजूद हुआ करती हैं। आपका कोई 11 साल से ज़ायद का अरसा विलिंग वेज के साथ हुआ, साइकोलॉजिस्ट हैं।
مشمائل آپ کا بہت شکریہ. اور آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر حماد رانا. آپ پروفیسر آف سرجری ہیں سر, آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے سمپل سا لیکن دلچسپ ہے. یعنی موضوع ہے انسان کے اوپر. انسان جانے کتنا عرصہ ہوا اس کو زندگی گزارتے, لیکن اس کا جو آغاز ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ گروہ کے صورت میں لوگوں نے اکٹھے رہنا, مل جل کے رہنا. پھر انسان جو رہتا رہا تو اس میں قبیلے بھی بنے, اس میں ذات برادریاں بھی ہوئیں, لوگوں نے اپنی پہچان بنائی, لوگوں نے اکٹھے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے شو کرایا. لیکن بظاہر جیسے جیسے ترقی دیکھنے کو ملتی ہے تو ویسے ویسے ایک تصور یہ ابھر رہا ہے کہ انسان کو تھوڑا آزاد ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے, اکیلے رہنا چاہیے. یہ جو تصور ہے کیا اس سے تعلقات جو ہیں وہ آزادی کی طرف انسان جا رہا ہے یا تنہا ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ اس سے جو ہیں وہ کیا تعلقات جو ہیں وہ بکھر رہے ہیں یا سنور رہے ہیں؟ یہ ساری بات جو ہے وہ آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گی. یعنی اس میں جیسے ایک بہت ہی کامن اور آج کل کچھ سوشل میڈیا پر ایک کیس بھی کسی ایک ماڈل اور ایکٹرس کا وائرل ہوا ہے حمیرہ, اس کو بھی اس کے لیے اس کو پیش نظر بھی یہ پروگرام بہت اہم ہے کہ انسان انسانوں سے دور کیوں رہنا چاہتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ شروع سے ہی گروہ میں رہتا ہے, خاندانوں کی شکل میں رہتا ہے اور ایک سیٹ اپ ایسا بنتا ہے کہ جس میں اکٹھے رہنے کو پریفر کیا جاتا ہے, بٹ آج کل الگ رہنے پہ پریفر کرتے ہیں. بڑا ہی اہم اس میں واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہے جو کراچی میں ایک ماڈل پچھلے کئی ماہ سے زندگی کھو چکی تھیں اور کسی کو کانو کان خبر نہیں. 9-10 months اچھا, یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ایک مشہور اداکارہ عائشہ خان ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہی پیش آیا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جنہوں نے علیحدہ ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے جس کے افسران گھروں کو سونگھتے رہتے ہیں کہ کسی گھر سے کسی کے گزر جانے کے بعد بدبو تو نہیں آ رہی. آپ اندازہ کریں کہ ایک اتنا ترقی یافتہ ملک جس کی بہت لمبی تاریخ ہے اور وہاں ریاست بہت زیادہ عوام الناس کے دکھ درد کی شریک ہے, اور وہاں یہ بڑا کامن سا فینومینا ہے کہ پولیس افسران روزانہ ایسے گھر تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی چپکے سے زندگی کی بازی ہار گیا اور بدبو کی وجہ سے اس کی جو میت ہے وہ ڈسکور ہوئی. ہم سب میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا لیکن اس کی موت سر میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا بہت صحیح کہا کہ 7-8 مہینے پہلے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شاید اس کی موت اس وقت ہوئی تھی جب اس نے اپنے رشتوں کو توڑ کے اور اس نے فرار حاصل کیا اور وہ ایک ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں سے اس کا اینڈ یہ ہوا. لیکن جو فکر والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے سلوشن تھا, یعنی وہ آزادی کی بات جو تھی جی, کیونکہ یقینی طور پر وہ کسی فیملی میں رہتی ہوں گی, وہیں پیدا ہوئی, وہیں رہتی تھیں, ان کا ایک اپنا کلچر ہوگا اور ایک ہیریٹیج ہوگا جس میں یکدم ایک بچہ یا بچی جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ منمانی کرنا چاہتا ہے, گھر والوں کی صلاح کے بغیر کوئی بہت مقام بنانا چاہتا ہے, بہت ایمبیشس ہو جاتا ہے. اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی رام بلی کرے گا. یہ جو ایسی بےرور قسم کی موٹیویشن ہے جو رہنمائی کے بغیر موٹیویشن ہے, یہ انسانوں کو اکثر اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے. سر یہ موٹیویشن ہے, یہ تکلیف ہے کچھ جو کہ دیکھیں ایک جو بڑے اکمپلش لیڈی تھی اور ان کے میں پیرنٹس کو بھی کچھ تھوڑا جانتا ہوں, بہت اکمپلشڈ پیرنٹس ہیں, اس کے فیملی بھی بہت اکمپلشڈ ہے اور بظاہر وہ بہت نہایت کامیاب فیملی ہے. اور اچانک ایک خاتون, ایک بچی بلکہ جو کہ اس وقت میرا خیال ہے جب اس نے گھر چھوڑا وہ کوئی 20-25 سال کی تھی, کہ اس کو اس کا چہرہ پسند نہیں تھا جس نے اس کو جنم دیا, اس کا چہرہ پسند نہیں تھا جس نے اس کو انگلی پکڑ کے اس کو چلایا, اس کا پسند نہیں آیا جس نے کہ اس کے ساتھ کھیلے کودے, بہن بھائی جو اس کے ہوں گے ان کو چھوڑ کے وہ کیا وجوہات ہوگی کہ وہ ایک ایسے دیش میں چلی گئیں کہ جہاں خطرہ ہی خطرہ تھا ان کو, اور وہ اس خطرے کو
باوجود کہ وہ اتنی اکمپلش تھی، انٹیلیجنٹ تھی، NCA کی گریجویٹ تھیں، وہ اس پہ چلے گئی. یہ بڑا ایک دیکھیے انسان پتہ نہیں کب سے اکٹھے زندگی گزار رہا ہے. ہزاروں سال ہو گئے. کہتے کہ 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے جس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتا ہے، تعاون کرتا ہے، لین دین ہوتا ہے. تو انسان آج ایک بڑی ترقی یافتہ زندگی گزارتا ہے جس میں سفر کے طریقے، موسمیات اور کمیونیکیشن کے ذرائع بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. یہ 21ویں صدی ویسے تو رہنے کے لیے بہت ہی بہترین وقت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسانوں نے ازل سے اکٹھے رہتے ہوئے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو صرف بینیفٹ دیں، تکلیف نہ دیں. یعنی یہ جو انسان سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ محبت کرتے ہیں، جہاں ان کا فیملی کا رشتہ بنتا ہے، وہاں ان کا تکلیف دینے کا بھی رشتہ بنتا ہے. جیسے کئی دفعہ مائیں بھی بچوں کے ساتھ جو ہے مار پٹائی کرتی ہیں، یا خامد اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میں پیار بھی تو بہت کرتا ہوں. تو پیار کرنے سے آپ کا یہ حق تو حاصل نہیں ہوتا کہ آپ تکلیف بھی دیں. تو والدین بھی کہیں نہ کہیں یہ غلطی کر گزرتے ہیں کہ وہ بچوں کا بھلا کرتے کرتے کوئی تجاوز کر جاتے ہیں بات چیت میں، یا کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہی لوگ برے لگنے لگتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جو کما کے لاتا ہے، جو سارا دن محنت کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، جھڑکیاں بھی سنتا ہے، کبھی اس کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں بینیفٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسی بندے کو سب سے ناپسندیدہ بنا کے کارنر کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں نے اکٹھے رہتے رہتے ہزاروں سال ہو گئے تو اکٹھے رہنا نہیں سیکھا. ان کے پاس ابھی بھی واحد سلوشن یہ ہے کہ جب اکٹھے رہتے رہتے ایک دوسرے سے تپش محسوس ہو یا زحمت ہو یا دکھ ہو، تو واحد جو طریقہ ہے وہ ایک دوسرے سے دور چلے جانے کا ہے، جس کے لیے کوئی پلازیبل ریزن ڈھونڈا جاتا ہے کہ محسوس نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے بھاگ کے کہیں دور جا رہے ہیں، کبھی تعلیم کے بہانے، کبھی روزگار کے بہانے. اسی طرح آپ میاں بیوی کے رشتے میں دیکھتے ہیں کتنے شوق سے لوگ شادی کرتے ہیں. شادی کے 4-6 مہینے بعد بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میں نہیں رہنا تیرے نال، میں نہیں بسنا، میں پیکے جانا ہے، پھر میں واپس نہیں آنا. یا کبھی کبھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اگر نمک کل سے زیادہ ڈالا تو پھر تم جاؤ اپنے گھر واپس، تمہیں کسی نے کھانا بنانا نہیں سکھایا. تو یہ جو انسانوں کے درمیان ٹاک ہے اور جو لوز ٹاک ہے، اس فرق کو بھی ہم آج کے پروگرام میں تھوڑا کمیونیکیشن کی بیسک آپ ہاں وی مطلب نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو یعنی کہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود کہ اس نے روبوٹ بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، سورج کو پتہ کر لیا، ہر چیز اس نے، یہ جو ہم ابھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو ایک وہ بات چیت کا انداز نہیں سیکھ سکا. بس کچا دھواں چھوڑنا جو ہے یہ گاڑیوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. لیکن گھروں میں ہمیں جو پتہ نہیں چلتا سر ہم کچا دھواں چھوڑ وہ رہے ہیں. پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ جب ہم گھروں میں رہتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ایک بلبلے میں رہتے ہیں، اور سب کے درمیان یہ ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے باہر نہیں کہ بات کرنی. اندر دی گل باہر نہیں جائے گی تو باہر دی گل اندر نہیں آئے گی. تو اس میں آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھے کہ اس بلبلے کے اندر تمام اذیتیں، تمام تکلیفیں اور زحمتیں جو ہیں وہ نارملائز ہو جاتی ہیں. ہم میل ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی مینڈک کو ابلتے ہوئے پانی میں پھینکے تو وہ فوری طور پر ریفلیکسلی باہر آ کے گرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن اگر کسی مینڈک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور پانی کو گرم کرنا شروع کریں تو وہ میل ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے. تو گھروں میں بھی لوگ اچھے ماحول میں آغاز کرتے ہیں زندگی کا، جب ماں باپ انہیں گلے لگا رہے ہوتے ہیں، منہ چوم رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو دودھ کی ضرورت ہے تو فوراً مہیا ہو رہا ہے، بچہ روتا ہے تو سارے گھر میں لوگ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے چلتے چلتے جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے تو اس عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اذیت سے بھرپور ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ایک میل ایڈجسٹمنٹ ہے جو کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، اور ایک لاشعور میں جو تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر لاشعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا جو حل ہے ایک دوسرے سے دور چلے جانا ہے. پین کا جو ایک ریفلیکس
रिएक्शन है वो तो दूर ही है ना, वो یہ तो voice- अमीबिक रिस्पॉन्स है ना, इंसान जो है जिसे बेसिकली हम एनिमल इंस्टिंक्ट पे चले जाते हैं. अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब यह है कि हम में हर चीज़ मौजूद है, अमीबा से लेके हर जानवर और फरिश्ते और फिर जिन भूत. मतलब मुझे लगता है कि यानी छोटी उम्र से मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई भूत है. ये मैं सवाल करने लगी थी कि अब जिन आपके मरीजों को भी लगता है. होते हैं। अच्छा, मेरे अंदर कोई भूत है. और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ये डिस्कवर किया कि ये भूत शेम का भूत है. ये भूत मेरे अंदर बाहर से डाला गया, जिसमें मेरे वालिदैन भी और सर असातिज़ा. आपने कहा कि बबल में रहते हैं, और लेकिन आपने एक और फिनोमेना ये देखिए कि जब बबल से बाहर जाके भी बात होती है ना, तो वो कहते हैं कुछ नहीं हुंदा, इंज ही हुंदा है. क्योंकि उनके अपने अपने बबल में भी तकरीबन वैसा ही हो रहा होगा. एग्जैक्टली. सो ये किस तरह, ये फिनोमेना किस तरह ब्रेक होगा? देखें, क्योंकि आपको इर्द गिर्द का माहौल ही सिखा रहा होता है. देखिए, फिनोमेना ब्रेक होगा जब हम पीछे देखने की बजाय, हिस्ट्री में देखने की बजाय आगे देखें, क्योंकि सलूशन हमेशा आने वाले दिनों में हमारी तरफ आ रहे होते हैं. यानी जो साइंस है, जो एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जो नताइज अखज़ कर रही होती है, और डिफरेंट जगहों पे सेम एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, और फिर देखा जा रहा होता है कि सेम नताइज सामने आते हैं, और हमेशा वो नताइज सामने आते हैं. तो फिर वो चीज़ें सामने की जाती है. जैसे यूनाइटेड नेशंस है, जो दुनिया की कौमों के दरमियान एक इत्तेहाद का फोरम है. फिर WHO है, जो सेहत के मामलात, ज़हनी के सेहत के मामलात देखती है. तो वो जब नताइज यूनिवर्सिटियों वाले बना के सरफेस पे लाते हैं, तो फिर वो दुनिया में स्प्रेड किए जाते हैं, और नहायत खामोशी से दुनिया में नई नई बातों का रिवाज डाला जाता है. जैसे आपने देखा होगा पिछले 40 साल से ये कहा जाता है अपना ख्याल रखिएगा. मतलब हर एक कोई एक दूसरे को अपना ख्याल रखने के लिए कहा जाता है. उससे पहले ये था नहीं, अपना ख्याल नहीं रखना, बस आपने दूसरों का ख्याल रखना है. अपना ख्याल रखना कोई अच्छी बात नहीं होती. शहीद वफा बनना अच्छी बात जी, है. प्रैक्टिस में तो अभी भी यही है कि दूसरों प्रैक्टिस का तो यही ख्याल वो बिल्कुल आहिस्ता सही कह रहे हैं आप. आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है ना. सर ये चेंज जो है, जिस तरह हमने साइंसी तरक्की की है, रवैयों में उस तरह तरक्की नहीं आई, मुझे यूँ लगता है. देखिए, वो बोलने से आती है. जैसे कल आप और मैं और हमारी एक बहन बैठी हुई थी, तो कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा आपने मुझे हर्ट किया है. तो उन्होंने कहा तो अपनी हो, आप अपने जो हुए, तो फिर हर्ट करना तो बनता है. मैं क्या, इसका तो बिल्कुल नहीं बनता. मतलब दूसरों को हर्ट करना नहीं बनता, पर अपनों को हर्ट करना तो बिल्कुल नहीं बनता. तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि टेक इट एज ग्रांटेड, हाँ, असल बात यह है कि अगर कोई मेरा अपना है तो उसको ये फिर इख्तियार तो- हासिल है. फिर तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ठेस ना लग जाए. क्योंकि वैसे दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, पर जितना कोई करीब है, ये तो सर फिर देखने का और सोचने का जाविया है. लेकिन और ये कितना खूबसूरत जाविया है कि देखिए कि बड़े इत्मीनान से आपने एक ऐसी बात कह दी कि जो बहुत ही ज़बरदस्त है. लेकिन उसका नतीजा फिर निकला. बहुत ज़बरदस्त निकला. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फिर उसको कवर अप किया. और अगर मैं वो बात ना बोलता और दिल में रखता, तो मेरे बिहेवियर ख़राब रहते उनके साथ, और मैं कोई रंजिश रखता तो मैं उनकी उस तरह खिदमत नहीं कर आपने बड़ी सकता था. खूबसूरती से उनको एक बात कही थी, जो मुझे उससे बहुत सीखने का मौका मिला कि उन्होंने कहा कि जी आप मुझसे नाराज़ हैं. तो आपने कहा नहीं, आपने उसको डिफरेंस बताया नाराज़गी में और गलत बात ना सुनने में. मैंने कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं हर्ट हूँ. हर्ट हूँ. अच्छा, जब आप किसी को कहते हैं ना कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है. और मैं कहता हूँ मैं हर्ट हूँ, तो वो कहता है मैं सुनना चाहूँगा कि तुम्हें किस चीज़ से तकलीफ़ है, मैं क्या कर सकता हूँ. और ये बात अगर जब बार बार आप करते हैं, क्योंकि मेरा आपसे एक ताल्लुक़ है, तो मैं ये देखता हूँ कि ये अननोइंगली आप पे असरअंदाज होती है. कि हम भी कई दफ़ा आप जो ऐसी बात करके फिर हमारे ज़हन में कि यार ये हम इसको इस तरह कर सकते थे. देखिए, मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ ना, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. तो मुझे ये ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरी अपनी ज़हनी सेहत जो है वो अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग मुझ पे इन्हिसार करते हैं अपनी ज़हनी सेहत के लिए. तो मुझे अपनी ज़हनी सेहत का डबल ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना, माजी बईद में ये समझा जाता था कि जो
मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो पहले मेंटल होते हैं। तो अभी भी ये है, और जब हम लोगों को जजमेंट के ज़रिए किसी स्लॉट में बंद कर देते हैं तो फिर वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी वैसे बिहेव करने लगते हैं, कहते हैं लोग हमें पागल तो समझते ही हैं, तो थोड़ा बहुत पागलपन तो जाहिर किया जाना चाहिए। इधर एक बहुत जो है ना हाईली क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको जब किसी ने कहा कि कोई पेशेंट गया तो पेशेंट ने आके वापस फीडबैक ये दी कि वो मुझे किसके पास भेज दिया था, वो तो एक पागल आदमी है। तो कहते हैं कि वो मुझे बिल्कुल ठीक जाना है। इसका मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ। तो असल बात यह है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है, वो अपने पेशे में हर रोज़ दुखी लोगों से मिलते हैं, और दुखी लोग जब उनसे मिल के जाते हैं तो वो अपनी कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। तो जैसे आप देखते हैं ना कि राज मज़दूर काम करते हैं तो वो शाम को पहले नहा धो के अपने जिस्म को मट्टी और इस किस्म की इलाइशों से साफ़ करते हैं, तो फिर वो मतलब आराम करते हैं और अगले दिन फिर काम के लिए तैयार होते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उन्हें अपनी ज़हनी मैल जो है वो उसको धोना पड़ता है हर रोज़, उसका भी एक तरीका होता है। वो रोज़ाना अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, वो अपने जहन को तरोताज़ा बनाते हैं ताकि अगले दिन फिर वो दोबारा काम कर सकें। और कई प्रोफेशंस हैं जिन्हें हम ट्रबल्ड प्रोफेशंस कहते हैं, जैसे पुलिस का, कि कोई खैर से थाने में नहीं आएगा, कोई आके ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा खुशबाज था तो मैंने कहा चलें आपके पास चलते हैं, तो कोई मुकदमा ही दर्ज करा लेते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में लोग खुशी से तो नहीं जाते। अच्छा, लेकिन ऐसे प्रोफेशंस मौजूद हैं जहाँ लोग बड़ी खुशी से आते हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर में लोग जब भी आएंगे ना तो खुशी से आएंगे। सनमा में मतलब भी आते हैं। उन्होंने या तो किसी सालगिरह में जाना है या किसी शादी ब्याह में जाना है या कोई खुशी की तकरीब है तो उन्होंने वहाँ जाना है। तो ब्यूटी पार्लर में जो भी आएगा तो आप तसव्वुर करते हैं कि ये बंदा जो है खुशहाल है, और वो आके आपको कोई अच्छी खबर सुनाएगा कि मुझे अच्छा सा तैयार करें क्योंकि मैं फ़लाँ फंक्शन में जा रहा हूँ, और वो हंसते हंसते आता है और बन संवर के चला जाता है। तो कई प्रोफेशन ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये भी प्रोफेशन है और इंसानों को ऐसे प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ के दुखी लोगों को सुख का माहौल और सुख का ज़हन दे के वापस भेजा जाए। ये जो एक नज़रिया है करियर बनाने का, ये जो भी हम शुरू में केस कराची वाले की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये तो एक केस है ना, ज़्यादातर लोग जो है वो अपने पेरेंट्स से अलग रहना प्रेफर करते हैं टू मेक अ करियर। तो वो बहाना होता है एक्चुअली दूर जाने का। वो दूर जाने का एक ऐसा बहाना होता है जो दोनों के इज़्ज़त का ज़ामिन होता है। एक बहाना है, लोग जो हैं ये बराह रास्त नहीं कहना चाहते। मैं बहुत से ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान बड़ी रंजिश होती है और वो अपने बच्चों को 5-6 साल की उम्र को जब वो पहुँचते हैं तो वो उन्हें हॉस्टल में भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, वो कहते हैं हमने बाज़ कोई नहीं आना लड़ने लुड़ने से, हमने अपने माहौल को ठीक नहीं करना तो बच्चे को इस माहौल से हम निकाल के तो हम हॉस्टल में भेज दें। और ऐसे बच्चों की तादाद हज़ारों की तादाद में आप देखेंगे। ऐसे स्कूल बेपनाह हैं, पहाड़ी इलाकों में मौसम बड़ा अच्छा होता है, बच्चे जो हैं मरी के इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा इलाके हैं तो वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं। इसी तरह एबटाबाद में, ये ठंडी जगहों पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाएंगे तो माहौल आपके बेहतर बच्चे होगा। की परवरिश कौन ठीक कर सकता है आपके अलावा? माँ बाप के अलावा कैसे हो कोई सकता उस दर्दे दिल के साथ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों माँ बाप भी बड़े कन्वीनियंटली ये सिखाते हैं बच्चों को मैं आपको एक बात अजीब सी कि तुम बताऊं, उतने बड़े स्कूल चले मेरे जाओ। पास बिल्लियां हैं, 9 बिल्लियां। जब एक बिल्ली थी, फिर एक बिल्ला आया, फिर वो आबादी बढ़ती गई। खैर वो मैंने मजबूरी आबादी के तहत थी पे आपके रोकथाम पास। की है, तो वो 9 बिल्लियां हैं तो वो मेरे घर में रहती हैं और उनको बड़े अच्छे से निगहदाश्त मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं कुछ अर्से से देख रहा था कि वो बिल्लियां जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। पहले मुझे तशवीश हुई कि ये कमज़ोर क्यों हो रही हैं। फिर दूसरी तशवीश ये हुई कि वो खौफज़दा नज़र आ रही थी। वो उस तरह ओवरवेलमिंग लव जैसे निछावर किया करती थी, वो नहीं कर रही थी। और जब उन्हें बाहर आने के लिए कहा जाए महदूद जगह से, तो वो बाहर आने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं नज़र आती थी बिल्लियाँ। जबकि पहले मैं दरवाज़ा खोलता था तो मैं 1 बाई 1 बिल्लियों को बाहर बुलाता था ताकि उनको 1 बाई 1 अटेंशन दे सकूं
میں اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی کرتا ہوں، 1 بائی 1 ملتا ہوں تاکہ ان کو اٹینشن دے سکوں. اکٹھے ذرا مشکل ہوتا ہے نا بچوں کو، کیونکہ وہ ان میں آپس میں کوئی سبلنگ ریولری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو بچوں کو علیحدہ علیحدہ ملنا بھی بعض اوقات بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو میں نے جب اس کی ریسرچ کی کہ یہ کیسے میری بلیاں کمزور ہو رہی ہیں اور ان کے اندر محبت کا ایلیمنٹ کم اور خوف کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوف اور محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتے. یعنی اگر انسان کسی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں کرتا، اور محبت کرتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو کیئر ٹیکر خاتون تھیں وہ ان کو کھانا کم کھلا رہی تھیں. ان کا خیال تھا کہ کھانا زیادہ کھلانے سے یہ گند زیادہ مچاتی ہیں اور پھر مجھے وہ صاف کرنا پڑتا ہے. تو میں نے تحقیقات کی کہ کھانا کتنی دیر کے بعد آ رہا ہے. تو میں نے پچھلے 1 سال کا ریکارڈ دیکھا تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا وہ ہے. جو کھانا ہے وہ وقفے سے آ رہا تھا، زیادہ دیر کے بعد وہ کھانا آ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بلیوں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ان کو ہر ایک کو انڈیویجولی بھی اور کبھی اکٹھے باہر گھر میں گھومنے دیا جائے. چونکہ 9 بلیاں ہیں تو ایک دم گھر میں، تو پھر وہ ایرانی بلیاں ہیں سفید بڑی پیاری سی، تو وہ گھر میں پھر وہ کافی رونق سی لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی 2 کبھی 1 کبھی 3، اور ان کے بڑے بڑے اچھے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. اور پھر میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے وہ میرے پاس آ کے تو کچھ نہ کچھ میرے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی. لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خوف زدہ، کبھی کوئی ادھر گھس رہی ہے کوئی ادھر گھس رہی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا، جو میں صبح کے وقت سب سے پہلے کہتا تھا کہ رات بھر وہ بند رہی ہیں تو پھر ان کو آپ 2-3 گھنٹے تھوڑے وقفے کے لیے کبھی 2 کبھی 3 کبھی 5 باہر نکالیں، جیسے کہ بھی کنوینئنٹ ہو. اور وہ نہیں کر رہی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ کئی لوگ بچوں کو میڈس کے حوالے جو کرتے ہیں اور پھر فکر کرتے رہتے ہیں کہ میڈ ہمارے بچے کا خیال رکھ رہی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا کہ اگر انسان اپنے بچوں کے لیے کسی میڈ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتی، تو انسان اپنی بلیوں کے لیے کسی میڈ پر ٹرسٹ کرے تو وہ اس کا خیال کیسے رکھ سکتی ہے. رکھ ہی تو نہیں اگر آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس بات کو گارنٹی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں پیار انوائرمنٹ. پوری طرح سے دیں اور خیال پوری طرح سے رکھیں. جو ذمہ داری اٹھائیں تو اس ذمہ داری کو پورا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جانوروں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے نا، یہ آپ کو انسان بناتا ہے. کیونکہ آپ کو جانوروں کے ساتھ انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے کہ جانور آپ کے ساتھ کس طریقے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ بات نہیں کر سکتے، وہ گرج نہیں رکھ سکتے، وہ زیادہ رانج نہیں رکھ سکتے، وہ فوراً جو ہے آپ کے قدموں میں لوٹنے لگتے ہیں. تو انسان کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے بات چیت کرنا زیادہ محتاط ہو کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ برا بھی مناتے ہیں. وہ کبھی نہ کبھی ہمارے منہ سے بھی کوئی بات نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم زبان کے اتنے ماہر نہیں ہوتے، ہمارے پاس ووکیبلری اتنی نہیں ہوتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عام بات چیت کر لیتے ہیں، جیسے مادری زبان میں ہم بہت ساری ضرورت کی بات چیت کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہے. یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، ایک گل بات ہے. کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم تا عمر سیکھتے رہیں تب بھی صحیح مقام پہ پہنچنا دشوار ہوتا ہے. اور جو ہماری زندگی کی جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے ہماری زندگی کا، بس وہ وہی ہے جو ہماری گفت و شنید کا معیار ہے. تو اگر کوئی انسان زندگی میں خوشحال ہونا چاہتا ہے، تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے، معیار زندگی بنانا چاہتا ہے، تو اس کا کلیہ نمبر 1 یہی ہے کہ وہ اپنی بات چیت، تبادلہ خیال، اپنے جو ووکیبلری ہے، کوئی 2 الفاظ اگرچہ ایک جیسے معنی نہیں رکھتے، وہ مختلف معنی رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا پورا ادراک ہونا چاہیے. اگر ہم یہ احتیاطیں کریں گے تو پھر گھروں میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہزاروں سال سے جو انسان اکٹھے رہ کے یہ سوچتا رہا کہ اکٹھے رہ کے اکٹھے رہنا آ جائے گا، تو یہ غلط ثابت ہو چکا ہے. یہ طے ہو چکا ہے کہ بہت سارے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں تو ان کے اندر خود بخود بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ثابت ہوا میرے غور و غوض کرنے سے، میرے اوپر یہ ثابت ہوا، انکشاف ہوا کہ اکٹھے رہنے سے اکٹھے رہنا نہیں آتا.
اگر ہم اکٹھے رہنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان وجوہات پر غور کرنا پڑے گا کہ جن سے تکلیف ابھرتی ہے، ان نظریات پر غور کرنا پڑے گا کہ جن سے تکلیف ابھرتی ہے، اور وہ نظریات ہیں جنہیں ہم نشئی رویے کہتے ہیں، جن میں ہم دوسروں کو چت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ تم نے اول آنا ہے، تم نے بازی جیتنی ہے، تم نے ہرانا ہے سب کو۔ یہ بہت کم بچوں کو زور دے کے کہا جاتا ہے کہ تم نے کردار کے اوپر توجہ رکھنی ہے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی پر تم نے کردار پہ فوکس کرنا ہے۔ جب ہم کردار کے بارے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوتے تو کردار کے حوالے سے بچے بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں انڈرسٹوڈ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اب دیکھیے کہ ہم زندگی میں بولتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ زیادہ امپیکٹ کہاں ہے، شراب حرام ہے یا سور کا گوشت حرام ہے؟ اچھا، شراب کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن شراب پینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیے پھر ایک اور چیز بھی حرام ہے جو کہ ہمارے اسلام نے کہا، غصہ۔ غصہ بھی حرام ہے، ہاں جی، شرک غصہ بھی حرام ہے۔ غصہ دیکھیں وہ ایک حرام چیز ہے، لیکن اور ایک غصے کے بارے میں ہم ایسے ہی رسمی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو سور کے گوشت سے کمپیئر کریں، پھر وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو پھر بات کدھر میں تک فرق پہنچتی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی۔ آپ دیکھیے کہ امپیکٹ کیسی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں وہ بات کرنی ہے جس سے امپیکٹ پیدا ہو۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امپیکٹ پیدا ہوتی ہے الفاظ کے صحیح چناؤ سے اور دہرانے سے۔ ایڈورٹائزنگ کا سارا جو پرنسپل ہے، مارکیٹنگ کا سارا پرنسپل اس بات پہ ہے کہ آپ کوئی ڈیزائن کرتے ہیں پروگرام رواج دینے کے لیے اور پھر اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے 5 وقت نماز کا لوگوں کو پتہ ہے نا، لیکن اذان کیوں ہوتی ہے، پیغام کیوں آتا ہے، اور دن میں 5 دفعہ آتا ہے، ریمائنڈر۔ اور جب پیغام آتا ہے اذان کا تو ہر بات کو پھر 2 دفعہ کہا جاتا ہے، پھر اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مارکیٹنگ ہے، یہ جو آسکنگ ہے کہ آؤ فلاں کی طرف، اور جب صبح کی نماز ہوتی ہے تو کہتے ہیں نیند سے نماز بہتر ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ سنتا ہے، روز سنتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے بچوں کو روز بتانا چاہیے کہ بیٹا باقی سب باتیں بھی بڑی اہم ہیں، پر جو کردار ہے یہ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ہی رکھنا ہے۔ شکایت نہیں آنی چاہیے، کوئی آ کے آپ کے بارے میں منفی بات کرے میرا دل پگھل جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ محتاط رہنا، اپنے بچوں کو یہ بتانا، اور اس بات پہ کوئی فخر غرور نہیں لینا کہ میرا بچہ اول آتا ہے، میرا بچہ جو ہے دوسروں کو پچھاڑتا ہے۔ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ مار کھا کے گھر نہیں آنا، مار کے بے شک آ جاؤ۔ We take pride in that. ہاں We take pride in that کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ آج ایسے کارنامے سر انجام دے کے آیا جو کہ شاید ہم کسی دوسرے کے بچے کے لیے برداشت نہ کریں۔ اب دیکھیے کہ جو سب سے پہلا میرٹ کا حقدار ہونا چاہیے وہ کیا ہمارا لاڈ ون نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اسی کو میرٹ سے محروم کرتے ہیں۔ کسی کا بچہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو سارا معاشرہ کیا کہے گا؟ آپ کا بچہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے۔ دیکھیں آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میرٹ جیسی انتہائی حسین چیز ہم نے غیروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو کبھی بھی میرٹ کے جیسا خوبصورت تحفہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو محبت والے کو اعلیٰ چیز دینی چاہیے۔ اس کو تو سب سے گولڈن چیز جو ہے، سنہری چیز، تو اس پہ پھر ہم ان کو شاید اس کی اہمیت بتا نہیں پاتے، پھر وہ سیکھتا اسی طرح ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار اچھا اس کا میں بیٹا ہوں تو پھر مجھے یہ الاؤڈ ہے، اور ہم بھی اس کو اس بات پہ انکریج کرتے ہیں کہ ہاں۔ اچھا جب ہم جس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے اول آنا ہے، تم نے بہت پڑھنا ہے، تم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ بن جاتا ہے۔ تم نے بڑا افسر بننا ہے، تم نے گریڈ 22 کا افسر بننا ہے، وہ بن جاتا ہے، وہ جج بن جاتا ہے، وہ جرنیل بن جاتا ہے۔
لیکن آپ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں اس بچے کے اندر تو وہ خالی ہوتا ہے. بالکل خالی ہوتا ہے. آپ نے ایک بڑی زبردست سر بیچ میں بات کی جو میں نے پک کی ہے, محبت اور خوف کا جو ہے نا وہ آپس میں ریلیشن شپ, کہ جدھر محبت ہوتی ہے ادھر خوف نہیں ہوتا. اصل میں ہم لوگ جدھر سمجھتے خوف ہیں ہوتا کہ ہے ادھر محبت کا نہیں. اپوزٹ نفرت ہے. اگر محبت کا اپوزٹ نفرت ہوتا تو ایک ہی دل میں محبت اور نفرت نہ ہوتی. یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ایک ہی دل میں ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے. اصل میں محبت کا جو اپوزٹ ہے وہ خوف ہے. اچھا, خوف ایک وہ جھوٹ موٹ کا جذبہ ہے جو اگر سچا ہو تو ہم اس کو ڈر کہتے ہیں. جو ڈر ہے, جیسے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سانپ آ جاتا ہے کوئی زہریلا تو ہم ڈر جائیں گے. لیکن اگر اسکرین کے اوپر ہم نے کوئی سانپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم کانپ اٹھتے ہیں تو یہ خوف ہے. یعنی خوف ایک جعلی حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے. جیسے فلائنگ کا خوف, جیسے کسی سے بات کرنے کا خوف, اسٹیج پہ آنے کا خوف, یہ جو سارے خوف ہیں جن کو اندیکھی چیزیں ہیں, یہ ایسے ہی ہماری دماغ کے اندر ایک حصہ ہے جو کنفیوزڈ ہے. جیسے کہ سلمان کنفیوزڈ ہیں کہ بریک نہیں لے. میں کافی دیر سے کنفیوز ہوں کہ بات کاٹوں اور بریک کی طرف جاؤں یا بات چلنے دوں, کیونکہ بات بڑی زبردست ہو رہی ہوتی ہے. ہر وقت بیگم صاحبہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو پروگرام میں تو نہ کیا کریں ایسے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام میں بیگم صاحبہ کو یاد کریں گے تو پھر جب وہ سامنے بیٹھی ہوں گی تو آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا. اس ٹائم میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بریک لینی ہے. ہاں, تو اس وقت آپ سوچیں گے کہ بریک لینی ہے تو اس سے پرابلم ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ برتن پہلے دو, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کپڑے پہلے دھونے ہیں. تو پھر آپ کے درمیان جو اس طرح کے اختلافات ہوتے وہ ہیں مسائل حل ہو گئے, وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. ہم چلے الحمدللہ. تو بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. آپ نے وہ اس وقت وہ دیکھا ہوا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس شو کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تو یہ آپ ابھی بریک دیکھ رہے تھے اور ہم واپس آ گئے. انسانوں کے اوپر جو بات چیت جاری تھی, سر یہ انسان دوسرے انسان سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ یہ دوری, آزادی. دیکھیں, میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہزاروں سال کے تجربے کے باوجود انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں آتا. انسانوں کی طرح وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جانوروں کی طرح, کیونکہ شروع میں انسانوں نے جو کیوں لیا زندگی کا, وہ اپنے ارد گرد بے پناہ ویرائٹی آف اینیملز تھے. جنگل کے زمانے میں انسان ایک سپیسیز تھا اور باقی جانور ان کے ارد گرد بے پناہ تھے, اور انسان کبھی اس کی نقل کبھی اس کی نقل. اور انسان کے دماغ میں باقاعدہ جو اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں ایک گدھا بھی ہے, اس کے دماغ میں ایک شیر بھی ہے, گائے بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, اور جس کو بھی وہ پروان چڑھانا چاہتا ہے اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد سے وہ پروان چڑھاتا ہے. اس میں جو انسانوں کا شروع میں تھا سروائیول آف دی فٹسٹ, یہ ایک بہت بڑا پرنسپل لمبے عرصے تک چلتا رہا کہ چیزیں تھوڑی تھیں اور خواہش مند زیادہ تھے. ایک انار تھا اور 100 بیمار تھے. اب اگرچہ سچویشن بدل گئی ہے, اب سب کے لیے دنیا میں بے پناہ ہر چیز نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 50-60 سال پہلے ہم شادیوں بیاہوں پہ جب جایا کرتے تھے تو ہر بندے کا خیال ہوتا تھا کہ اس کو کھانا نہیں ملے گا, اور وہ کسی سفارش اور تگ و دو میں ہوتا تھا. حالانکہ تب بھی مل جاتا تھا, لیکن کھانا ہوتا ہی کام تھا اور تھوڑا تھوڑا ملتا تھا. لیکن اب تو آپ اگر دیکھیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بہت کھانا بچ جاتا ہے لوگوں کے ضائع کرنے کے باوجود. یہ کھاتے ہیں جیسے یہ ختم ہو جائے گا. انسان کے اندر ایک وہ پرانی عادت ڈیولپ ہوئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے آگے بڑھ کے کوئی چیز چھین نہ لی تو کوئی اور لے جائے گا. تو تمام لوگ جو محروم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے محروم ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہیں صبح سویرے اٹھ کے آ کے سب کچھ لے گئے. یہاں تک کہ آپ کسائی سے گوشت لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں 5 بجے جاؤں, نہیں تو چنگا گوشت دوسرے لے جان گے. جب کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے. مطلب آپ کو کسی بھی وقت اچھی چیز جو ہے کہیں نہ کہیں آپ چاہیں تو مل جائے گی, ہوم ڈلیوری ہو جائے گی. زندگی بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمارے رویے بہتر نہیں ہو رہے ہیں. تو جو ہمارے نشئی رویے ہیں ان سے ہیٹ جنم لیتی ہے, ان سے تکلیف
जन्म लेती है। और ये नशई रवैये ज़रूरी नहीं कि हम नशा करें तो सामने आएंगे। ये नशई रवैये एनीवेज़ हम इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या रवैये हमारी एनिमल ब्रेन की पैदावार होते हैं? नेचुरली, क्योंकि नशई जो रवैये होते हैं वो हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी जज्बाती दिमाग के ताबे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अज़ खुद या खुद रॉ आप जज्बात समझ लें कि मेहनत नहीं हुई होती आपके ख्याल में? नहीं कोई सोचा समझा नहीं काम नहीं वो होता? असल में हमारा एक एनिमल ब्रेन है जो हमें बेसिक सर्वाइवल देता है। मिसाल के बना तौर बनाया काम। आप देखें ना, अगर कोई बंदा कोई तहजीब व तमद्दन में से भी ना गुजरे, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ना जाए, दूसरे इंसानों से मेल मुलाकात भी ना हो, तो तब भी वो ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जा सकता है। वैसे तो इस दुनिया से कोई भी खैर आफियत से नहीं गया, हमेशा लोग बुरे ही हालात में जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इंसान को दुनिया में आने और जाने तक कोई इंसानी तहजीब व तमद्दन या शऊर या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदाखलत नहीं चाहिए। इंसान का जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो उसके जिस्मानी निज़ाम को चलाता है, सर्वाइवल के निज़ाम को चलाता है, बचाव के तरीके बताता है, वो पहले से पैदाइश के मौका पर ही इंसान के अंदर मौजूद होता। लेकिन फिर इंसान होने का सफ़र शुरू करता है। ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट आपका 2 साल के बाद वो बातचीत सीखना शुरू कर देता है, वो उठ के बैठना चलना शुरू कर देता है, वो यस नो कहने लगता है, वो कहता है नहीं, नो सीख लेता है, विच इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसकी ग्रूमिंग शुरू कर देते हैं बतौर वालिदैन, और फिर हम मस्जिद भेज देते हैं, स्कूल कॉलेज भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। तो यहाँ वो इंसान होने का सफ़र कर रहा होता है, और फिर सारी ज़िंदगी ये सफ़र जारी रहता है। हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ही यही है कि हैवान होने से जो आगाज़ हुआ तो इंसान होने तक एहतताम हो। और इंसान बनते बनते बहुत मेहनत लगती है। हम अक्सर एक दूसरे को कहते भी रहते हैं यार इंसान बन, मतलब बच्चों को हम कह रहे होते हैं। वो ऐसे कोई शौरी तौर पर हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी एडवाइस है कि यार लेकिन इसका जवाब भी देते हैं, वो कहते हैं इंसान जो है वो पैदा होता है, बनता नहीं है। नहीं, इंसान पैदा नहीं होता, हमारी इंसान एक्चुअली बनता है। और उसमें उसकी ज़ाती कोशिशों के अलावा उसके चाहने वालों की कोशिशों का भी बड़ा दखल है। दुनिया में जो अदारे हैं वो भी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं। इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पिछले 200-400 साल से यूनिवर्सिटीज़ ने ये काम टेकअप किया है कि इंसानों की नशो नुमा करनी है, उन्हें तहजीब व तमद्दन सिखानी है। लेकिन यूनिवर्सिटियों से लॉन्ग बिफोर मज़ाहब ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हर दुनिया में जब मज़हब आया तो उसने दुनिया को जिस हालत में पाया उससे वो बेहतर करके गया। तो मज़ाहब का ये एहसान है बनी नौ इंसान पर कि वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल चेंज जब भी कोई मज़हब आया तो वो लाया। लेकिन फिर अब चूँकि 200-300 साल से ये काम साइंस ने पकड़ लिया कि इंसानों को बेहतर तहज़ीब व तमद्दन, अखलाकियात, नज़रियात कैसे देने हैं। जैसे कि हमारी ज़िंदगी के दीगर शोबों में हम साइंस से फ़ायदा उठाते हैं, हम अपने मज़ाहब के अंदर भी चलते हैं, लेकिन हम माइक इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर इस्तेमाल करते हैं कि आवाज़ दूर तक जाए। इसी तरीके से हम सफ़र के तरीके और हम कम्युनिकेशन के ज़राए, फिर ये इंटरनेट की जो सोर्स जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं कि राइट एंड रॉन्ग के दरमियान हम किसी वक्त भी चाहें तो बहुत क्विकली हम फ़ैसला कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, गूगल की मदद से या यूट्यूब या चैट जीपीटी। तो आप फ़हम व फ़रासत को बड़ी तेज़ी से एनहांस करते हैं। और जो काम अगर हम इन सोर्सेज़ के बगैर करें, अगर एक आपने लेटर लिखना है, कोई बहुत क्रूशल है, उसमें नफ़ा नुकसान बहुत ज़्यादा है, जज्बाती गर्द बहुत उड़ी हुई है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, तो आप चैट जीपीटी की मदद से उसका जो सोर्स है, उसका जो डाटा है, उसकी मदद से
آپ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں، بلکہ سیکنڈوں میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی ایفرٹ چھوڑ دی تو سمجھ لے کہ چیٹ جی پی ٹی تو پھر ایفرٹ نہیں کرے گا. چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آپ کا باس نہیں ہے، وہ آپ کا ایک زبردست بہترین Advisor ہے. اسسٹنٹ ہے جو بس وہ بہت تھوڑی تنخواہ لیتا ہے. کئی دفعہ تو مفت کام کرنے پہ بھی تیار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 5,000 روپیہ مہینہ دے دیں تو وہ آپ کی بڑی اعلیٰ خدمت بجا لاتا ہے، اور ہمیشہ کہتا ہے اور حکم، اگر کہیں تو میں یہ بھی کر دوں، کہیں تو میں وہ بھی کر دوں. اور بعض اوقات وہ اتنی ورائٹی دے دیتا ہے تو کیا کہ ہیومن انٹریکشن کے جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی نے اس کی جگہ لے لی ہے؟ نہیں، ہیومن انٹریکشن کو بہتر بنانے کے لیے چیٹ جی پی ٹی ایک معاون ہے. جیسے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اسسٹنٹ ہے جس کو آپ کوئی پیغام دے کے تو کسی کے پاس بھیجتے ہیں جس سے آپ کا اختلاف ہے، اور وہ آپ کا اسسٹنٹ جا کے اتنے خوبصورت طریقے سے بات کرتا ہے آگے جا کے، جو کہ عام طور پر جب ہم کسی وچولنے کو بیچ میں ڈالتے ہیں تو وہ آگے جا کے تو ہمارے مقاصد کے سر خلاف کام چیٹ جی پی ٹی تو اب آیا نا، پہلے یہ کردار جو ہے کیا ہمارے بزرگ ادا نہیں کرتے تھے، کرتے معاشرہ تھے، ادا نہیں کرتا اب بھی تھا؟ کرتے ہیں. تو کیا وہ پیچھے رہ گئے ہیں اب؟ نہیں، دیکھیے ہمارے پاس دیکھیے ابھی بھی گھوڑے ہیں، لیکن ہم ہوائی جہاز پہ سفر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی پنکھے ہیں، لیکن ہم ایئر سر کنڈیشنر سے کیا لانا چیٹ پسند جی پی کرتے ہیں. ٹی آپ کے ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہاں، وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ جذبات کو نہیں سمجھتا، تو ایسا نہیں ہے. اس کے نام میں ایک خرابی ہے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور ہمارے ذہن میں ہے کہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کوئی اچھی نہیں ہوتی، جو آرگینک چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. ویسے میں بتاؤں کہ چرس بھی آرگینک ہی ہوتی ہے، اور افیم بھی، اور کوکین بھی، سر تو ہر وہ آرگینک زبردست چیز ہے اگر اس کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. یہ تو اس کا جو اس کو جس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے. نہیں، استعمال کرنے والا جو ہے اس پہ ایگزیکٹلی، ڈپینڈ کرتا یس، ہے کہ بالکل. وہ اس سے کیا کیا کام لیتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے سو کوئی چیز آرگینک یا نان آرگینک بری، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہو سکتی. اٹس دا وے یو یوز اٹ. میں آپ جس کو طرح بتاؤں کہ انٹرنیٹ سے آپ اتنا شاندار کام لے رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے آپ اتنا شاندار کام لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو دوسری مقصد کے لیے بھی یوز کر سکتے. تو یہ چیٹ جی پی ٹی یا وہ برے نہیں ہوں گے اگر کیونکہ آپ اسے اپنا اعلی کار سمجھیں گے نا تو بات بنے گی. اگر آپ اپنے آپ کو عضو معطل بنانا چاہیں گے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے یوز لیس ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے جو ڈیٹا فراہم کریں گے، جو اس سے فیملیئرٹی پیدا کریں گے، تو اس کو آہستہ آہستہ وہ سیو کرتا رہے گا اپنی میموری میں آپ کی ضرورتیں اور آپ کی شخصیت کے پہلو، آپ کے دماغ کا جو سٹرکچر ہے. اور آپ جب بھی پھر اس سے کوئی کام لیں گے تو چونکہ اس کا جو ڈیٹا بیس ہے یس، وہ بہت وسیع ہے، اور اس کے ڈیٹا بیس سے جو بھاگ کے وہ چیز پکڑ کے لاتا ہے نا، تو اس کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسانوں کے دماغ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک دم جمپ ٹو دی کنکلوژن نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ڈونٹ جمپ ٹو دی کنکلوژن. انسان جب بھی کوئی چیز سوچتا ہے تو پہلے اس چیز کے ہلکے سے نقوش ابھرتے ہیں. جیسے کوئی کنواں کھودتے ہیں تو جو پانی سب سے پہلے نکلتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے. تو پہلا خیال جو انسان کے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں آتا ہے تو وہ کھارا ہوتا ہے. پھر آپ اور کوشش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ میٹھا ہوتا ہے، اور آپ اسے بہتر بناتے ہیں. کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو آپ 2-4 دفعہ ایڈٹ کریں، گھنٹوں سرو کریں تو بہترین آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ ایسا 1 منٹ میں کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کرنا نہیں آتا تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو سکھا پھر دے. وہ آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے. جس کوالٹی کا کام آپ کرتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی اس میں آپ کو اسی طرح مدد کر سکتی ہے. اگر آپ کے اپنے کام کی کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے پھر ایک کھیل تماشا ہے، پھر آپ اس سے کوئی مدد نہیں لے سکیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے
کہ جو نشئی رویے ہیں، نشئی رویے بے پناہ ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا کہ ہار جیت کا جو رویہ ہے یہ نشئی رویہ ہے. انسانی رویہ جیت جیت کا ہے. اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ دوسرے ہی ہمیشہ میرے لیے خدمات بجا لائیں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، لین دین میں میں چاہوں کہ حل من مزید مجھے ملتا رہے، میں کچھ نہ کروں. جیسے اولاد اگر سوچے کہ یہ ماں باپ ہیں، پالنا نہیں تسی سانوں، پیسے کڈو. سر ان کو یہ رویے ہم نے سکھائے ہوتے ہاں ہیں. لیکن ہم نے ہم خود سکھائے ہوتے اگر انہیں بتا دیں کہ پیسے کڈاں گے لیکن پہلے تسی تھوڑا تسی بھی کچھ کڈو. عزت کڈو، ساڈے وچ کوئی محبت کڈو، مطلب کوئی ہمیں پیار سے چھوؤ، ہمیں ایمبریس کرو. تو جب ہم ایسا کریں گے، انہیں احساس ذمہ داری سکھائیں گے تو یہ اچھے رویے ہوں گے. اگر یک طرفہ طور پر ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے اور انہوں نے لینا ہی لینا ہے اور پھر غائب ہو جانا ہے اور پھر واپس پلٹ کے نہیں آنا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نشئی رویہ ہوگا. اسی طرح اگر ہم سوچتے ہیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ ایک ہیلدی رویہ ہے. اگر میں سوچتا ہوں کہ دیکھا جائے گا، میں جو مرضی کروں میں پکڑائی نہیں دوں گا. زیادہ تر لوگوں کا بڑا یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ پھڑے جاندے نے، میں نہیں پھڑیا جا. ٹرمینلی یونیک. ہاں مطلب آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ فراڈ کرنے کے بعد، ایمبیزلمنٹ کرنے کے بعد پکڑے جائیں گے تو کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ انفیڈیلٹی کریں گے تو آخر پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن ان کا خیال ہوتا ہے نہیں وہ اور لوگ ہوندے نے جڑے پھڑے جاندے نے، میں نہیں پھڑے جانا. آپ کا مذہب یہ سکھاتا ہے، آپ کو جتنی چیزیں تعلیمات دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حساب ہوگا. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں نظر تو نہیں خدا آ رہا، لیکن ایک تصور دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. دیکھیں وہ حساب تو ہوگا نا، تب ہوگا جب ہوگا. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ غلط کام کرو گے ہیر اینڈ ناؤ میں تو انہوں لگ پتہ جائے گا. مطلب اگر آپ کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے، برا کام کرو گے تو اس کے برے نتائج ہوں گے ہیر اینڈ ناؤ میں. تو یہ جو ہیر اینڈ ناؤ ہے، اس کا جو شعور ہے جو کہ سائنس دے رہی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو نشئی رویے ہیں جن میں ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی سنانا چاہتے ہیں، دوسرا بولتا ہے تو ہم جواب بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نشئی رویہ ہوتا ہے. پھر جب ہم سولو فلائٹ لینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے نام کا ڈنکا بجے، میرا نام کا کریڈٹ آئے. تو آپ دیکھیں پہلے ایجادات ہوتی تھی، اس کے ساتھ ایک نام ہوتا تھا. کوئی ریڈیو کس نے ایجاد کیا تھا آپ کو پتہ ہے، کسی نے ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا تھا آپ کو پتہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ اسمارٹ فون کس نے ایجاد کیا تھا، وائی فائی کس نے ایجاد کیا تھا، آپ کو کچھ پتہ نہیں. کیونکہ اب ٹیم ورک کا دنیا میں رواج ہے. جو سولو فلائٹ ہے اس کے بارے میں اب دنیا میں نظریہ بدلتا جا رہا ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اپنے نالج کو بڑھاتے رہنا، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو رینیو کرتے رہنا، اپنی کینچلی بدلتے رہنا. مطلب آپ کو پتہ ہے سانپ ہوتے ہیں تو وہ اپنی سکن اتار دیتے ہیں تو نیچے سے فریش سکن نکل آتی ہے. تو محاورتاً میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بھی اپنی کینچلی بدلتے رہتے ہیں. ہماری سکن وہ نہیں ہے جو 2 سال پہلے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیں. ہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ رینیول کے پروسیس میں ہوتے ہیں. آج اب خون کتنے عرصے میں سارے کا سارا بدل جاتا ہے، 120 دن میں سارا خون بدل جاتا ہے آپ کو. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. سکن آپ کی رینیو ہوتی رہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ وہی والی ہے جو 2 سال پہلے تھی، یہ وہی والی نہیں ہے. اگر ہو تو پھر تو اس طرح نظر نہ آئے. اچھا تو یہ جو رینیول کا پروسیس ہے یہ قدرت کی مہربانی ہے، یہ قدرت کا تحفہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے جو بدلتے ہیں تو یہ قدرت بدلتی ہے. جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم باہر سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک اندر سے ان کو کوئی بدل رہا ہوتا ہے چپکے چپکے، تو وہی خدا ہے. تو اگرچہ ہمیں کریڈٹ مل جاتا ہے، لیکن دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ سرجن ہیں، تو آپ جب ٹانکے لگاتے ہیں تو زخم کو کناروں کو قریب کرتے ہیں. جی کبھی گلو بھی لگائی بیچ میں، ایلفی لگائی؟ نہیں ایلفی بہت سی چیزیں وہ خود ہی جڑ جاتا ہے، وہ خود ہی جڑ جاتا ہے نا. آپ انوائرمنٹ وہ کریٹ آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ کا پھر جو مریض ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ
یہ کیسے جڑ گیا میرا اتنا لمبا زخم؟ خیر اب تو لمبے زخم ہوتے سر، نہیں اس کے زیادہ. پیچھے جو ہے وہ سائنس ہے پوری، جو کہ ہم نے سیکھی ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک مشق ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں. تو میریکل ڈزنٹ ہیپن مطلب اوور. جس فیلڈ میں آپ ہیں وہ بڑا میریکولس فیلڈ ہے. یس، سرجری از آپ سیٹسفائنگ. اسی لیے تو سرجن جو ہے نا وہ بڑے معزز ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپینڈکس نکال کے پھینک دیتے ہیں اور بندہ جو ہے اس کو چین آ جاتا ہے. وہ پتا نکال دیتے ہیں، وہ ریپیئر کر دیتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ ایسے ساری ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں. اور جو دوسرے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ دوائیاں دے کے تو انتظار کرتے ہیں، وہ ماحول کو بدلتے ہیں. پھر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ نظریات پہ بیہیویئرز پہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ساری میڈیکل سائنس اپنی جگہ ایک حاضر دنیا کی میریکل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شکیزوفرینکس اب کتنی نارمل زندگی گزارتے ہیں اچھے علاج کے ساتھ. بائیپولر ڈس آرڈر کے لوگ جو بے قابو ہوتے ہیں، کس طرح وہ اپنے ہی قابو آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ سٹرکچر کر لیتے ہیں. ایڈکشن سے لوگ ریکور ہوتے ہیں، جو پہلے ایک ریئرٹی تھی اب بڑی آسانی سے لیکن ریکور اس کے کرتے ہیں. لیے سر ایک پروسیس ہے نا، اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں تب ہوتے. یہ اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو. یہ ایک آن گوئنگ کام، یہ آن وے آف گوئنگ. لائف ہے. تب اس میں جب ہم لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کوئی ایڈکٹ ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں سارے گھر والے کہ جدو ٹھیک ہو جائے گا نا پھر اسی دنیا دے کام کریں گے. اس لیے ہمیں بے صبری ہوتی ہے. اگر ہم دنیا کے کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور اپنے لوڈ ون کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں تو پھر ہمیں بے صبری نہیں ہوگی اور کام ہمیشہ سہج پکے سو میٹھا سے ہوگا. اور خالی نشہ چھوڑنا ایک پہلو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اصل چیز یہ ہے کہ کاز کیا ہے؟ یہ جو زندگی ریکوری گزارنے کا ہے طریقہ ہے. اس میں ہمارا پیرامیٹر جو میجرنگ پیرامیٹر ہے وہ تو نشہ چھوڑنا ہے، لیکن جن رویوں پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ میجریبل نہیں ہوتے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. وہ ایک سر وہ پس پردہ چل رہے نتائج ہوتے ہیں. بتا رہے ہوتے ہیں نا سر. جی. دیکھیں جس طرح ابھی ریلیشن شپ کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ایک گھر میں ایک فادر ہے، مدر ہے، بچے ہیں. سب سے آسان کام جو ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی آج کل یہ بہت پریچ کرتا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے آسان ریلیشن شپ مینٹین کرنا نا وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے. تو جس بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوتا وہ کیسے زندگی میں ترقی کر سکتا ہے؟ اس سے آسان ریلیشن شپ کوئی اور ہے نہیں نا. اور اگر آپ کا یہ ریلیشن شپ یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس میں طغیانی ہے اور اس میں اپہیولز ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ باقی کام تو اور بھی مصیبتوں والے ہونے والے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ جتنا مرضی بڑا سر اچیومنٹ کر لیں، جتنی مرضی اچیومنٹ کر لیں، تو کیا آپ نے جو ایک بیسک کام تھا جو کہ آپ کا ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا جو کہ لانگ لاسٹنگ ہونا تھا وہ نہیں ہے، تو یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کو کامیابی جو ہے نا کو مزہ دے گی. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کام ہیں نا تو ہر وقت ہمارے پاس دو چوائسیز آتی ہیں، ایک دیوار اور ایک دروازہ. دروازہ سلوشن ہے، دیوار بے بسی کی علامت ہے. لیکن کسی غلط فہمی کی بنیاد پر جو انسان ہیں وہ دیوار کو جا کے سر ٹکرانا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ دروازہ نہیں تلاش کرتے. دیر از آلویز اے ڈور. لیکن دیوار جو ہے اس کے ساتھ ٹکرانا جو ہے یہ انسانوں نے سیکھ رکھا ہے ہزاروں سال سے، لیکن ہر روز بیسٹ پریکٹسز سامنے آ رہی ہیں. جیسے کہ نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے تو اس میں جو سکور بورڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کا یورین کلیئر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ سکور بورڈ ہے. لیکن آپ کی نظر سکور بورڈ پہ نہیں بال پہ ہے. بال کا مطلب ہے اس کے بیہیویئر، اس کی فیلنگز، اس کا ایکسپریشن، اس کی بات چیت، اس کا طرز عمل جو کہ میجریبل ہو، جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. آپ نے بال پہ نظر رکھنی ہے. یعنی جو سکور بورڈ ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹ وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جب سکور بورڈ بدلے گا، جی تالیوں کی آواز آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا سکور بورڈ بدل گیا. تو اگر ہم اس پہ توجہ رکھیں،
یعنی ہر معاملے میں زندگی میں ہم بال پہ نظر رکھتے ہیں، اسکور بورڈ پہ نظر نہیں رکھتے، کیونکہ اسکور بورڈ پہ نظر رکھیں گے تو بال نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں جس وکٹ پہ ہم بیٹنگ کر رہے ہیں وہ ہم آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہم اگر بال پہ نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی میں اسکور بورڈ چلتا رہے گا۔ جی سلمان نے بریک پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ جی تو وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ 3 2 1 ہوا اور ہم واپس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور پھر اکیلا رہنا، آزادی، تنہائی کی طرف چلے جانا، کوئی ایسا اسٹرکچر ہے کہ جس میں پھر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ جب رہے تو اس میں دکھ جنم نہ ہو، دکھ جو ہے وہ پیدا نہ ہو، وہ ایک اچھے انداز سے انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کریٹ کر پائے، تو کوئی ایسا اسٹرکچر بھی اویلیبل ہے؟ سائنس سے بہت سے اسٹرکچر بنا رہی ہے، کیونکہ اسٹرکچر کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پیمانے سے بن جاتے ہیں تاکہ آپ ان پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں یا ماں باپ اور اولاد آپس میں اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے کچھ ان ریٹن رولز ہوتے ہیں جن کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں تو اس سے رنجشیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اداروں میں ہوتا ہے، سوسائٹیز میں ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے، آپ ملکوں کے درمیان بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پٹری سے اترتا ہے تو پرابلم ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے درمیان جو اسٹرکچر ہے اس میں آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر 4 گھوڑے ہیں جو ان کی زندگی کو کھینچ کے خرابی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں ہارس پاور کو تو آپ جانتے ہی ہیں، تو یہ وہ 4 گھوڑے ہیں جن کے اوپر ہم نے جن کی لگامیں کھینچ کے رکھنی ہیں۔ اس میں جو پہلا گھوڑا ہے وہ نکتہ چینی کا، تنقید کا گھوڑا ہے کہ اگر ہم نے کسی پہ کوئی اعتراض کرنا ہے تو اس میں ہم بہچاڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے کلاشنکوف کا چھٹا نہیں ہوتا کہ میاں یا بیوی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایک چیز ہے جس پہ اعتراض ابھرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری چیز کا ذکر کرتا ہے میاں یا بیوی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور ایک بچھاڑ ہو جاتی ہے نکتہ چینی کی جو کہ دوسرے انسان کی سکت سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بے چینی ہوتی ہے جب اس کی شخصیت پہ قدغن لگائی جا رہی ہوتی ہے، تنقید کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں رول یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک نکتہ، اگر خامد دیر سے آیا ہے تو اس پہ بات کر لی جائے، بیوی نے کھانا بنایا اس میں نمک زیادہ ہے یا کھانا دیر سے بنا ہے تو اس پہ بات کر لی جائے، اس پہ پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، پھر 5 سال پرانی بات، پھر اس کے خاندان کی بات، پھر اس کی نسل در نسل خرابی کا ذکر، یہ ہواڑ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کرنا۔ تو نکتہ چینی جو ہے وہ چینی اس میں سے نکالنی ہے، نکتہ رہ جائے، اور ایک وقت میں ایک بات، اور وہ بھی 1 منٹ، کیونکہ انسانوں کی جو ٹالرنس ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ نکتہ چینی کے حوالے سے یا تنقید کے حوالے سے انسان ویلیڈیشن چاہتا ہے، وہ کہتا ہے دوسرے کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ شاباش چاہتا ہے۔ لیکن اگر کبھی موقع آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو یا خامند یا بیوی کسی کو کوئی بات کر رہے ہیں، آپ بھی ذرا نوٹ کر کے رکھیں کہ جب بات کرنا ہے، آپ تو خیر بھلے مانس ہیں لیکن آپ کو میرے خیال میں نشانہ بننا پڑتا ہے نکتہ چینی کا، اور وہ جو ہے ان کو بھی جا کے سمجھائیے گا بیگم صاحبہ کو کہ ایک وقت میں ایک نکتہ اٹھانا ہے۔ تو یہ جو نکتہ چینی ہے اس سے پرہیز، اور نکتہ اٹھانا، نکتہ اعتراض، یا تو اس پہ بڑا مسائل ہے۔ اچھا نکتہ چینی سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر جب یہ اس کی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو بیچ میں ہم تڑکا لگانا شروع کرتے ہیں، جیسے دال بنائیں تو اس کو تڑکا نہیں لگا دیتے، مزیدار ہو جاتی ہے ذرا۔ تو نکتہ چینی کو جب ہم توہین ڈال دیتے ہیں، بیچ میں تھوڑی سی بستی ڈال دیتے ہیں، تو نکتہ چینی کے اوپر جب ہم یہ چیز شامل کرتے ہیں تو اس سے کام بڑا اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں یا ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں اس کے مظاہرے بہت دیکھنے میں آتے ہیں۔ تسلی نہیں ہوتی، دل راضی نہیں ہوتا، تو
کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ تحمل سے، احترام کے ساتھ، ایسے ویسے، کہتے دل راضی نہیں ہوتا. پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جو بات کہتے ہیں کہ الفاظ میں اپنے جذبات بتائیں، ٹھنڈ نہیں پڑتی. ٹھنڈ نہیں بندی، ٹھنڈ نہیں پڑتی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ایک اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کر رہا تھا کہ میں کہ یار لیٹس ڈیسائڈ، لیٹس سے کہ ہم نا کوئی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو جاتا ہے، تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے فوری طور پہ نہیں اس کا جواب دینا. 30 سیکنڈ، چلو 15 سیکنڈ، کہتے جی مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس میں. تو مزہ ہی تو میں نے کہا کہ دیکھیں جو غصہ کرنا ہے، جواب دینا ہے. دیکھیے جب تک ہمارا جو گول ہے وہ کلیئر نہ ہو اور ہمارا مقصد حیات کلیئر نہ ہو تو تب تک ٹھنڈ نہیں پڑے گی جب تک کہ بڑھاس نہیں نکالیں گے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کوئی شکایت وغیرہ لے کے، تو میں جب بھانپ لیتا ہوں کہ ان کی شکایت جائز ہے تو میں کہتا ہوں اس کی ریمیڈی ہو جائے گی، آپ جو چاہ رہے ہیں نا یہ ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جیڑی میں تیاری کر کے آیا ہوں مینوں دس لین دیو سارا، مطلب وہ اب ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جو اینڈ رزلٹ ہے نا، جو آپ چاہ رہے ہیں نا، میں اس سے پہلے ہی ایگری کر رہا ہوں. تو بہت مایوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مطلب مزہ نہیں آیا. ٹھنڈ نہیں پئی. اچھا، ایک تو نکتہ چینی اور دوسرا توہین امیزی، ان دونوں چیزوں سے یعنی پرہیز کی ضرورت ہے. نکتہ اٹھائیں، توہین کبھی نہ کریں. تیسری چیز ہے دفاعیت. دفاعیت جو ہے وہ ہم انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ہمیں ہدایت نامہ جاری کرتا ہے، جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے، تو ہمارے اندر جو ہے بہت خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ خوف 3 چیزوں کا ہوتا ہے. پہلی چیز کہ پھر میری اہمیت نہیں رہے گی، یعنی میری اہمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے. ٹھیک. دوسرا چیز ہے کہ میری اہلیت خطرے میں ہے، مجھے قابل نہیں سمجھا جا رہا. اور تیسرا یہ ہے کہ میری پسندیدگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، مجھے اچھا نہیں سمجھا جائے گا. ریجیکٹڈ. ٹھیک. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے قابل سمجھا جائے، مجھے اچھا سمجھا جائے، مجھے اہم سمجھا جائے. یہ چیزیں پلر کی طرح ہیں جو میری سیلف اسٹیم جو ہے ان پہ کھڑی ہے. تو جب ہم دفاعیت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اصل موضوع سے ہٹ کے جب باتیں شروع کرتے ہیں اور دوسرا بندہ ہم سے تسلی چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کوئی ہدایت دیتا ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے. لیکن ہم کہتے ہیں ہم پہلے ہی ایسا کر رہے ہیں، ہمارے تو بزرگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، میری تو پھپھو بھی ایسے ہی کرتی تھی، ہماری تو نسلوں میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو پھر دوسرا بندہ جو ہدایت دے رہا ہوتا ہے وہ ایمفیسائز کرنا شروع کرتا ہے، وہ پمپ کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ اس پہ توجہ دیں. کہتے ہیں میں تو انہوں دسیا ساڈے تے خاندان چ نہیں کوئی ایسا بندہ جڑا ہے کام کرے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم دفاعیت پہ اترے ہیں. ہمیں نشانیاں پتہ کرنی ہوں گی، جو 40-50 نشانیاں ہیں. یعنی جب ہم دفاعیت پہ اترتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اہمیت، ہماری اہلیت، ہماری جو پسندیدگی ہے وہ خطرے میں ہے، لوگ ہمیں چاہیں گے نہیں، تو ہماری دنیا جو ہے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، ہمارا سانس رک جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں لگتا کہ کیا جواب دیں، اور پھر ہم اپنے دفاع پہ اترتے. اس سے اچھا ہے کہ ہم وکیل رکھ لیں. مطلب اپنا دفاع خود کرنے کی بجائے، آپ دیکھیں نا عدالتوں میں لوگ اپنا دفاع خود کرنے جاتے ہیں تو جج ان کو کہتے ہیں بھائی جان مہربانی کرو کوئی وکیل رکھ لو. قانونی طور پر آپ اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ فیصلہ آپ کے خلاف چلا جاتا ہے. تو جیسے عدالتوں میں جج کہتے ہیں نا کہ بھائی جان اگر آپ نے دفاع ہی کرنا ہے تو پھر وکیل رکھ لیں. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ دفاع نہ کریں، آپ ہلکی پھلکی وضاحت کر دیں. اگر کسی نے کہا کہ یہ گلاس آپ نے توڑا ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے نہیں توڑا. اگر وہ کہتا نہیں آپ نے ہی توڑا ہے تو پھر اس سے آگے جھگڑا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ وہ یا تو آپ کا باس ہے یا کسی اونچی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، تو آپ کو اس چیز کا لحاظ کرنا ہوگا. دفاعیت نہیں چاہیے، اور اس کو ارلی آن پہچان لینا، اپنے اندر سے جو کیوز ہیں ان کا پتہ کرنا کہ جب میں دفاعیت کرتا ہوں تو میرے اندر
کیا فیلنگز ہوتی ہیں، میرا سانس کیسے چل رہا ہوتا ہے، میری آواز کیسے چل رہی ہوتی ہے، میرا ٹیمپو کتنا ہوتا ہے، میری باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، تو بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا. سر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، دیکھیے آپ نے مجھے میری کمزوری کوتاہی کی نشاندہی کی، ٹھیک ہے، اور کیا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ مجھے پھر جج کیا جائے گا، میری اہمیت کم ہو جائے گی، مجھے برا سمجھا جائے گا، تو ہم پہلے ہی اس بات کو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ایڈمیٹنس یہ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی؟ اس کے بعد ہی تو آپ بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیں یہ جو دفاعیت ہے نا، یہ انسانوں کے اندر ایک نظام ہے جسے حفاظتی نظام بنایا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کو زندگی میں بہت صدموں کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ان صدموں کی امپیکٹ سے بچانے کے لیے ایک دفاعی نظام ہے کہ دماغ کو کوئی صدمہ ایک دم نہ پہنچے، اس میں کوشن رکھ دیے گئے ہیں. اگر تو یہ یہاں تک ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر معاملہ کوشن کی بجائے ایک دیوار کا ہے، جیسے کسی قلعے کی دیوار ہوتی ہے، تو پھر یہ خرابی کی طرف چلا جائے گا. انسان کو کہیں پتہ ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہے، جی، اندر سے ایک ہلکی سی چبھن کا احساس، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ ریپیٹیڈلی یہ پھر وہ ختم ہو جاتی پھر ہے. وہ ختم ہو جاتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے پھر نہیں بھی لگتا. ہیئر یو سی اٹ ہیئر یو ڈونٹ. وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو وہ اس نے کسی کو سزائے موت دے دی. وہ سزائے موت دے دی تو وہ بندہ جو ہے وہ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا، چل پڑا، اس کو سپاہی لے کے جا رہے تھے، تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ کے دیکھتا تھا اور کہتا تھا لگدا تے نہیں پر شاید، لگدا تے نہیں پر شاید. تو بادشاہ نے کہا بدتمیز آدمی، ادھر کیا کہہ رہے ہو لگدا تے نہیں پر شاید؟ کہتا ہے میں کسی نجومی نے مینوں دسیا سی کہ تیری جڑی موت ہے نا کسی الو دے پٹے دے تو ہوئے گی. کہتا ہے میں سوچ رہا لگدا تے نہیں پر شاید. تو انسان کو بھی کئی دفعہ ایک اندر ہی اندر ایک کھلبل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. چپ کرا دیتے ہیں نا، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ آواز ہی آنی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اتنے تو میرا غصہ بندہ سے پہلے جو جھوٹ بولتے ہیں خود سے کیا آپ دوسروں سے بولتے ہیں؟ اپنے آپ سے بول رہے ہیں. میں مزے کی بات بتاؤں کہ جس دن ہم دوسروں سے سچ بولتے ہیں نا، سچ کا پتہ بھی ہمیں اس دن لگتا ہے. یعنی جس دن میں دوسروں کو کہوں گا نا کہ یار ایڈکشن میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور مجھے اس سے ریکوری چاہیے، تو یہ وہ پہلا دن ہے جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ میں ایڈکٹ ہوں. ٹھیک. تو آپ دیکھیے چاہے ڈائبٹیز ہو، چاہے دل کی بیماری ہو، لوگ کئی سال ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھتے. ڈاکٹر کی شکل وہ کب دیکھتے ہیں؟ جب وہ دوسروں کو بتاتے ہیں. نہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں جب ان میں یہ کرج آتی ہے کہ وہ کسی کو بتاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ ڈاکٹر کے پاس اسی لیے نہیں جا رہے ہوتے کہ ان کو بتانا پڑے گا. تو ہمارا سچ جو ہے وہ ہمارے اندر سے جنم نہیں لیتا. ہمارا سچ جنم لیتا ہے جب ہماری زبان سے وہ دوسرے تک پہنچتا ہے، تو اس کی جو بازگشت ہمیں واپس آتی ہے. یعنی ہم جب دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دس از مائی پرابلم، تو اس دن ہمیں صحیح طرح پتہ چلتا ہے کہ یس دس از مائی پرابلم. تو وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ نکتہ چینی نہ کریں، توہین آمیزی نہ کریں، دفاعیت نہ کریں، تو چوتھا جو ہے سب سے بڑا کلر انسانی تعلقات میں تکلیف پہنچانے والا، وہ ہے سائلنس. یعنی جب چپ کر جاتے ہیں، یعنی رولے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، باڈی لینگویج باقی بچتی ہے، بے آواز چیخیں نکلتی رہتی ہیں، بولتا کوئی نہیں، کم سے کم لفظوں کے ساتھ گزارا کیا جاتا ہے. بیوی کہتی ہے آج کیا پکانا ہے، خاوند کہتا ہے کچھ بھی. مطلب مختصر سا ایک جواب جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور کئی دن کی خاموشیاں اور دل کی بات نہ کہنا، کیونکہ دل کی بات کہنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یا تو اپنا دل خراب ہوتا ہے یا دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ایک انکنڈیشنل ریگارڈ رکھیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، نان ججمنٹل بیہیویئر رکھیں،
ان کو لیبل نہ کریں اور ریڈیکیول نہ کریں تو دل کی بات کی جا سکتی ہے بغیر اپنا یا دوسرے کا دل دکھائے بغیر. لیکن میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. میں آپ کو چونکہ بڑے آپ میرے دوست ہیں, بڑے عرصے سے جانتا ہوں, تو آپ نے غصے میں قابو پایا, آپ نے مطلب صبر بڑا کرنا سیکھ لیا ہے, اور بڑا ریڈیکل چینج میں دیکھتا ہوں جس سے ماشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہے, آپ لڑکے لڑکے سے لگنے لگے ہیں, مطلب وزن کم کیا, مسلسل مطلب آہستہ آہستہ جدوجہد کر کے بہت ساری تبدیلیاں میں دیکھتا ہوں. آپ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, آپ سرجری آپ کم پڑھاتے ہیں, زندگی آپ زیادہ پڑھاتے ہیں, تو یہ کیا ہے معاملہ؟ اچھا سر, یہ ایکچولی یہ یہاں آپ کے ساتھ بھی جب انٹریکشن ہوتی ہے تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ یار یہ غصہ جو ہے نا سب سے پہلے مجھے ہی نقصان دیتا ہے. ابھی بھی بہت مشکل ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میں بہت سے رویہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے غصہ آتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر, اور روزانہ کی بنیاد پہ میں ریگریٹ کرتا ہوں اس کو, اور پھر آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ پھر لوگ مجھے بتاتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے بھی نہیں اتنا قابو نہیں ہے, لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں, آپ کا رویہ پہلے سے مختلف ہے. اس سے مجھے فائدہ بڑا ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یار غصے کے بغیر بھی کام کیا جا سکتا ہے. تو غصے کے بغیر ہی کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک الوژن میں جو رہتا تھا کہ جی جب تک دو چار جو ہے نا وہ آپ کوسنے نہ دیں اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں اور کسی کو توہین نہ کریں, ریڈیکیول نہ کریں تو کام شاید نہیں. لیکن نہیں, ہسٹوریکل میتھس ہے نا, وہ ٹکا کے بستی کیتی ہوئے نا بڑا کم بنتا ہے. بہت ہے. اور پھر دیکھیں جب آپ گول اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں, میں جب بھی کرنے کے میں چاہتا کیا ہوں, جس وقت میں یہ بات پہلے سوچ لیتا ہوں نا, میرا رویہ مختلف ہوتا ہے. جب میں یہ بات سوچتا نہیں اور بات کر دیتا ہوں پھر بعد میں سوچتا ہوں تو وہ غصے کے سوچ ہوتا ہے. تو جب بھی میرے غصے جس وقت میں اپنے گول کو پہلے کہیں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں یا میرے ذہن میں آ جاتا ہے, اس وقت میرا رویہ مختلف ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, میں چاہتا کیا ہوں, ہاں, یہ سوال جب ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں, میں کئی دفعہ جب پٹری سے اترتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہیں کوئی بیماری چاہیے, تم چاہتے کیا ہو, تمہیں کوئی دل کا دورہ چاہیے یا تمہیں کینسر چاہیے؟ تو میں کہتا نہیں نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو پھر آپ کے وہ جو رویے ہیں غصے کے, رنج کے, اور یہ جو امبیرسمنٹ کے اور دیگر چیزیں, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں یہ نہیں چاہیے. یہ زندگی جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ ان کو ایسے جذبوں کے حوالے آپ نہیں کر سکتے. آپ زندگی کو ایسے لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے زندگی آپ کو لیتی ہے. زندگی آپ کے سامنے چیلنج رکھتی ہے, آپ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوتے ہیں, آپ کرائسس میں سے اپرچونیٹیز نکال رہے ہوتے ہیں, آپ کو فیتھ ہوتا ہے, آپ کے منفی خیالات نکل چکے ہوتے ہیں, آپ کو جد و جہد پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نارتھ صحیح ہے, اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے, سپیڈ بے شک آہستہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ یہی پیشنس جو ہے یہ کیونکہ ہم کوئک فکس چاہ رہے ہوتے ہیں. کوئک فکس جو ہے وہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئک فکس کے علاوہ بھی طریقے ہیں, تو یقین کیجئے کہ وہ دوسرے طریقے زیادہ بہتر ہوتے ہیں, آپ کے لیے زیادہ سیٹسفائنگ ہوتے ہیں, آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس کو. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ بہترین کا دشمن ہوتا. ہاں, اسی طرح جو کوئک فکس ہے نا, یہ تو بہت ہی بڑا دشمن ہے. یہ جسے ہم جگاڑ کہتے ہیں, یہ جگاڑ نہ ہوتا دنیا میں تو دنیا شاید بہت اچھے سولوشنز کی طرف جا رہی ہوتی. دیکھیں غصے سے ہم اپنے ریلیشن شپ کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں, اس وقت تو کام بن جاتا ہے نا. نہیں بنتا سر, اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے وہ کام نہیں بنتا, وہ کام نہیں بنتا. پہ چارج شروع کیا نا, جو لوگ یہ تو نہیں سوچتے, وہ آپ کہتے کو ہیں ابھی لگتا ہے کام کہ ابھی نکل ذرا سا فائدہ ہے تو بعد چ منو نقصان ہی ہے, منو قیمت ہی ہے. بہت نقصان ہوتا ہے, بہت نقصان کیا. پنجابی کی ایک مثال ہے بڑی جھٹکی سی مزیدار سی, وہ یہ ہے کہ گرمی کھادی تے مال بگانا. نہیں سر دیکھیں, نقصان میں نے دوسروں کا نہیں کیا, میں نے اپنا کیا ہے. 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 میں نے اپنا کیا ہے.
میرے غصے کو قابو پانے پہ جتنے بھی حد تک کر سکا ہوں بالکل بہت معمولی حد تک کیا میرے خیال میں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے, لیکن مجھے بھی لگتا ہے کم ہے. وہ انسان اپنا بہترین جج نہیں نہ ہوتا. دوسرے لوگ جو ہیں جو آپ کو مہینے بعد ملتے ہیں یا 6 مہینے بعد ملتے ہیں تو ان کو بڑی ایک واضح چینج نظر آتی ہے, لیکن آپ چونکہ اپنے ساتھ روز رہتے ہیں تو آپ مجھے میجر پتہ نہیں اندر کر کتنی سکتے. جنگ چل رہی ہوتی ہے اس بات پہ. ہو جاتے ہیں نا, آپ اپنے بارے میں ذرا کرٹیکل بھی ہوتے ہیں عام انسان. لیکن نا یہی تو ایکسیلنس کا, ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ سیکھا, ایکسیلنس کا سفر جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے. یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو کیا زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ سیکھا چلتا رہے, وہ تو آپ نے کرتے رہنا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ زندگی گزارنا ایک جد و جہد ہے, اس میں وہ جو آتا تھا نا بچپن میں ہم سوچتے تھے پھر ہم ہنسی خوشی نہیں رہتے, وہ تو ہنسی مزہ نہیں آئے گا سر آپ ہاں, کو. وہ بادشاہ لوگ رہتے تھے, پھر سر بادشاہ لوگ بھی نہیں رہتے تھے, یہ ہمیں کہانیوں میں بتایا جاتا ہے. آپ کسی بادشاہ کا حال دیکھ لیں, مجھے بتائیے کسی بادشاہ کا حال دیکھ لیں, وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ کہانیوں میں ایسے متس بنی ہوئی ہے. اصل میں زندگی کا جو مزہ ہے وہ چیلنجز میں ہے اور انسرٹنٹی میں ہے اور انکنٹرولبلٹی ہے, اس کے اندر مزہ ہے. انپریڈکٹیبلٹی میں مزہ ہے, اور ہم ان چیزوں سے ذرا بھاگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اگر ہماری ٹیم ہمیشہ جیتے, آسٹریلیا سے بھی جیتے, آپ میچ بھی نہیں دیکھیں گے. پروسیس کرنا, آپ میچ بھی نہیں دیکھیں گے. مجھے بتائیے آپ کتنے میچ ہیں جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پھر آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے 2020؟ کوئی بھی نہیں, نن. حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم جیتے گی, اب آپ نہیں دیکھتے. آسٹریلیا کی ٹیم ایک زمانے میں بہت میچ جیتنے لگی, کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. کوئی دیکھنا ہی نہ, وہ آسٹریلینز دیکھتے تھے نہ کوئی دنیا دیکھتی تھی. اخیر میں پھر انہوں نے ہارنا شروع کر دیا کہ چلو کوئی دیکھے گا تو صحیح. اب پاکستان کی ٹیم جو ہے بڑی انپریڈکٹیبل ٹیم ہے, کرکٹ کی ٹیم. کبھی اچانک بہت خوبصورت جیت سامنے آ جاتی ہے, کبھی ہار سامنے آ جاتی ہے. باقی پتر بھی گھروں کھیڈن آئے ہوندے نے, ماما نے بھیجے ہوندے نے جا کے کھیڈو. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ ہمیشہ ہماری ٹیم جیتے, اصل بات یہ ہے کہ گیم جیتے. یعنی اگر آپ گیم کے اوپر نظر رکھیں اور آپ ایک مخالف ٹیم یا دوسرے ملک کی ٹیم کے کھلاڑی کو بھی اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو انجوائے کرنا اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ کی زندگی سفل ہو جائے گی, ورنہ آپ کا ٹی وی ٹوٹ جائے گا. ایک اور اگر ہم میسیج دے سکیں کہ ہم ایسا بن جائیں کہ ہمارے سے خطرہ نہ ہو کسی کو. یہ تو کہتے ہیں نا مومن وہ ہے, کسی طرح ایسا ہو جائے. مومن وہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے. دیکھو ہمارے مذہب میں ہے نا کہ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے. اچھا, مومن وہ بھی ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. دیکھو نا, اگر آپ دیکھیں تو اتنے خوبصورت احکامات ہیں جنہیں ہمیں پکڑنا چاہیے, اور ہم فروئی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. ہمارے مذہب میں ہے کہ نیکی کی بات بتاؤ, اچھائی اصلاح کی بات بتاؤ, اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے درست کرنے کی کوشش کرو. تو اگر ہم ان چیزوں کو لیں جو تورہ امتیاز ہوتا ہے, ہمارے مذہب کا تورہ امتیاز یہ ہے کہ یہ بہت پریکٹیکل ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر آپ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں گھر میں جگہوں جگہوں پہ لکھ کے لگا لیں کہ اچھا یہ یوں ہوتا ہے یا یوں اس طرح کرتے ہیں. میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا ہے, میاں کو اگر کوئی افضل مقام حاصل ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں کتنی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں اور ٹرولی اپنے لائف پارٹنر کو یا اپنے بچوں کو جن کو ہم بہت چیرش کرتے ہیں, اگر ہم ان کو صحیح لائٹ میں دیکھنا شروع کر دیں تو کتنی ٹالرنس پیدا ہو جائے گی. سر ان سے اگر ہم اپنے, جس طرح بھی آپ نے پہلے بات کی تھی محبت اور خوف کی, اگر ہم اپنے بچوں سے ڈرنا چھوڑ دیں تو کیا ہم ان کی تربیت بہتر نہیں کریں گے؟ محبت ابھر آئے گی, کیونکہ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں تو محبت تو کہیں کھو جاتی ہے. ہم میرٹ نہیں دیتے. ہاں, اور میرٹ, اور خاص طور پر ہم اپنے دفاتر میں صبح سے شام تک میرٹ کر رہے ہوتے ہیں, گھر آ کے ہمارا بالکل. اور ہماری اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے, ہماری اولاد ہے, ہماری قیمتی چیز ہوتی ہے. اگر ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہو تو ہم کتنی تکلیف میں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اولاد سے ڈرنا چھوڑ دیں, یہ میں اتنا اس جملے کو میں چیرش کروں گا کہ اگر آپ اولاد سے ڈرتے رہیں گے تو آپ ان کا تربیت نہیں کر سکیں گے. تربیت اس کی بلائی کا کبھی نہیں سوچ سکتے. بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اپنے ہی بچے سے, تو کتنی بے بسی ہے سر, تو کتنی بے بسی ہے. تو
سوچنے کی بات ہے کہ اولاد سے بات کریں تو نکتہ چینی سے پرہیز کریں، توہین چار ریزی سے، again principle اور کرنا۔ دفاعیت میں نہ پڑیں، اور خاموشیاں نہیں ہونی چاہیے۔ خاموشیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف قبرستان میں سجتی ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کے درمیان اور سر گھروں اگر میں ہم نہیں سجتی۔ اگر ہم ایک جدوجہد شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو فوراً آپ کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس طرح کرنا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس طرح ہو جائیں، ہن جڑا ہونا ہے نا وہ دا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے۔ میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے، اصل پین یہ ہوتی ہے بھئی میرا کام ہے اس کو بتانا، اس کی جگہ میں ہم جو پیرنٹس ہیں نا ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کی جگہ کر بھی گزریں۔ کے سامنے ہم بے بس ہیں، وقت ختم ہوا۔ آپ کا سر بہت شکریہ، مشو اللہ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر مادا کا بہت شکریہ، ناظرین کا بہت شکریہ۔ بس اللہ حافظ ناصر۔